जनवरी के बिजली बिलों में ₹2 फी यूनिट की कमी का ऐलान। हुकूमत ने बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियां लौटाने का फैसला कर लिया। जनवरी में बिजली की पैदावारी लागत ₹10.78 फी यूनिट रही। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी गई। CCPA दरख्वास्त पर 27 फरवरी को समाअत होगी। अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा, चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को बता दिया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा अपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा थी। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सनत, ज़राअत, IT के शोबे में तरक्की, रोज़गार की फराहमी और बरामदात में इजाफा है। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि बरामदात में बैनुल अक़वामी मार्केट का मुकाबला कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल से खिताब। कहा खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम पूरी टीम की कोशिशों से मुमकिन हुआ। मज़ीद मेहनत से मईशत की पायदार तरक्की के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की फराहमी, IT बरामदात, फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशा है। डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने से मुतालिक मुशावरत जारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR ने बताया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंधरसट में 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरते वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। रीजनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान फौजी सतह के डायलॉग के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। आर्मी चीफ की बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रेडकिन, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सरलैंड वॉकर और बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जॉनथन निकोलस पॉल से मुलाकात होगी। बरतानवी होम सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत होगी। आर्मी चीफ बरतानवी फौज के नुमाया यूनिट्स का भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें बरतानवी फौज की ऑपरेशनल हिकमत अमलियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबाई हुकूमत ने कुर्रम में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए, बाकी दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ तक मुकर्रर की गई। दहशतगर्दों के बारे इतला देने वाले का नाम ज़ियाराज में रखा जाएगा। दहशतगर्दों में अमजदुल्ला मुकर्रम, दरवेश वजीर, मंसूर आदमसाज, उसामा यासीन वजीर, महमूद उर्फ मलंग, सैफुल्ला, उस्मान, मौलाना तैयब, नूरुल्लाह और उस्मान वल्द गुलबदीन शामिल हैं। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़हाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। नून लीग के सदर की सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी से मुलाकात। नवाज शरीफ ने यह भी कहा 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF और बैरूनी मदद की ज़रूरत न होती। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज की समरी मंजूर करने के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को 5,000 रुपये नकद देने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के बजट का तखमीना 20 अरब 50 करोड़ रुपये लगाया गया है। इस बार वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम नहीं किया जा रहा। लाहौर में पुलिस की पीका एक्ट के तहत कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने पर पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात का इंदराज शाहदरा और कोट लखपत थाने में किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमात में पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने AI के जरिए वज़ीर आला पंजाब की वीडियोज़ बनाई। मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को फ़रोग़ देने के लिए वीडियोज़ बनाई गई।
کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے نوجوان کی مبینہ اغوا کا واقعہ منگو پیر تھانے میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق نوجوان کا مبینہ اغوا کاروں سے آن لائن اپلیکیشن گیم پر رابطہ ہوا۔ ملزمان پولیس افسر کے بھتیجے کو سوسائٹی کے باہر بلا کر لال رنگ کی گاڑی میں زبردستی اغوا کر کے لے گئے۔ نوجوان نے پولیس کو بیان دیا کہ اسے نشہ آور چیز کھلا کر بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا، ویڈیو بھی بنائی گئی اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ نوجوان نے پولیس کو بتایا کہ مبینہ اغواکار اس کو بلیک میل کر کے رقم کا تقاضا کر رہے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پاک پتن میں گھریلو تنازع پر شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل برآمد کر لیا۔ کے علاقے ٹبا شیرکوٹ میں خاندانی جھگڑا ایک اور جان لے گیا۔ ناراض بیوی کو منانے کی کوشش ناکام ہونے پر شفاق شوہر نے سسرال میں گھس کر بیوی کو چھری کے وار کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ ڈی پی او پاک پتن جوید اقبال چدر نے بتایا کہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل برآمد کر لیا ہے۔ بیوی جو ہے وہ 3 ماہ قبل گھریلو ناچاکی کی وجہ سے میکے گئی ہوئی تھی، تو یہ اس کا جو ہسبینڈ محسن ہے، اس نے ان کے گھر جا کے، یعنی بیوی کے والد کے گھر جا کے اس کو چھری کے وار کر کے قتل کیا ہے۔ اور پولیس کو جب پتہ چلا ہے فوری پہنچے اور موقع سے ہی ملزم کو بھی گرفتار کر لیا اور اعلیٰ قتل بھی برآمد کر لیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، اوکاڑا، پاک پتن، چیچا وطنی اور کمالیہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد، پشاور، دیر، چترال، سوات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ موسم کی اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ خواجہ رمضان مجید سے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں رات گئے سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی بوندا باندی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے مزید بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ اور واسا کا عملہ جو ہے وہ فیلڈ میں کہیں پہ نظر نہیں آ رہا کہ جو نکاسی آپ کو بہتر بنانے کے لیے جو واسا کا عملہ کہیں پہ متحرک نظر نہیں آ رہا تھا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے مزید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں آرمی چیف کے ہوتے ہوئے دشمن کی پاکستان اور آزاد کشمیر کے 1 انچ زمین پر قبضہ کرنے کی ہمت نہیں۔ بریڈ فورڈ میں اوورسیز پاکستانیوں اور بزنس کمیونٹی نے گورنر سندھ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا۔ محمد رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری برطانیہ کے شہر لندن کے سرکاری دورے پر ہیں۔ بریڈ فورڈ میں اوورسیز پاکستانیوں اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے کامران ٹیسوری کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اپنے خطاب میں گورنر سندھ بولے، جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے دشمن کی 1 انچ زمین پر قبضے کی ہمت نہیں۔ ان سرحدوں کی حفاظت تو کی ہے، اگر وہ معاشی حفاظت کے لیے بھی تیار ہے۔ SIFC انہوں نے ایک بنائی اور جس میں ہمارے تمام دوست ممالک انویسٹمنٹ لا رہا ہے، اور اگر میرا ملک کھڑا ہو سکتا ہے اپنے پیروں پہ تو آپ بتائیں اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے؟ لندن کی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے گورنر سندھ کے کاموں سے متاثر ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون نے کامران ٹیسوری کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ تو کہتے ہیں نا شہنشاہ راتوں کو نکلتے ہیں، آپ تو دن میں نکلتے ہیں پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے۔ بس دعا کریں گے جی پاکستان جو ہے نا ایک دفعہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور مستحکم ہو جائے، استحکام آ جائے۔ اپنے دورہ برطانیہ کے دوران گورنر سندھ مختلف تقاریب سمیت IT طلبہ کے لیے IT ماہرین سے ملاقاتیں اور ان کے روزگار کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ رافع حسین، ARY نیوز۔ کراچی میں کسٹمز انفورسمنٹ کی اسٹار سٹی موبائل مارکیٹ صدر میں کارروائی۔ کسٹمز انفورسمنٹ حکام کے مطابق متعدد گوداموں سے اسمگل شدہ موبائل فونز اور دیگر الیکٹرانک کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ 2500 سے زائد استعمال شدہ موبائل فونز برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ مختلف برانڈز کے 350 سے زیادہ ٹیبلٹس، موبائل اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ کارروائی میں بھارتی گٹکا اور ویب فلیور بھی برآمد کیے گئے۔ اسمگل شدہ الیکٹرانک سامان کی مالیت 10 کروڑ روپے سے زائد ہے۔
کراچی بندرگاہ میں زمین کے الاٹمنٹ میں میگا اسکینڈل کا انکشاف۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے بحری امور سینیٹر فیصل واؤڈا کہتے ہیں 40 ارب کی زمین 5 ارب میں دے دی گئی، یہ ساری اراضی ہم SIFC کو دیں گے، آئندہ سب زمینیں ڈالرز میں بیچی جائیں گی۔ 10 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین کو 10 لاکھ روپے ایکڑ میں دے دیا، وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ میں، ادھار میں 3-4 سال اور 10 سال سے کہانی چل رہی۔ ساری لینڈ کلین ہے، اس کی بائفرکیشن قیمت ایک ہمیں لسٹ دیں گے، جس پہ کیسز ہیں وہ کیسز ہم ختم کروائیں گے، وہ ایک لسٹ بنے گی، ایک جس پہ قبضہ ہے وہ قبضہ خالی ہوگا، اور پھر یہ سارا لینڈ بینک ہم پورا کر SIFC کو دے دیں گے۔ 6000 گز کی ایک لینڈ ہے جو PNSC کی بلڈنگ کے برابر میں ہے کراچی میں، ایک آئیڈیل پراپرٹی ہے 7 اسٹار ہوٹل کے لیے۔ میں نے یہ پرپوز کیا اس کو بھی فریز کریں، SIFC کو دے دیں، وہ بھی بلینز کا پروجیکٹ ہے۔ جب ڈاکیومنٹ ٹیلی ہوں گے تو میں اپنے ڈاکیومنٹ سامنے رکھوں گا، میری انفارمیشن انکریکٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے ڈائریکٹو دیا ہے، سجیشن نہیں دیا، ساری لینڈ ٹرانزیکشن فروزن۔ آج کے بعد کوئی بھی لینڈ ٹرانزیکشن اگر ہوگی انٹرنیشنلی ہوگی، ڈالرز میں ہوگی، یہ وزارت جو ہے آپ کا پورا لون پے آف کر سکتی ہے پاکستان کا، اس پہ اتنا دم خم ہے۔ وزیر بحری امور کیسر شیخ اراضی الاٹمنٹ سے لا علم نکلے، کہتے ہیں پورٹ قاسم کی اراضی کی 60 ارب روپے میں منتقلی کی گئی، 2-3 روز تک تحقیق کے بعد موقف دوں گا۔ تو کہا ہے وہاں پہ کمیٹی میں ہی کہا ہے نا کہ میرے نالج میں نہیں ہے، پہلی بار ہم نے بھی سنا ہے، تو یہ اس کی پوری چیک کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ آپ کے علم میں انہوں نے ویسے واضح کر دیا تھا نہیں، کیونکہ بورڈ میں بھی نہیں آیا، وہ تو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے نالج میں بھی نہیں، بورڈ میں نہیں آیا، تو چیک کر لیتے ہیں۔ آپ مطمئن رہے، 1-2 دن میں آپ کو پورا انفارمیشن دی۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا دوسرا دور لندن میں ہونے والی بات چیت میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر غور کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اس دوران دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے سیکیورٹی خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا، افغانستان سے ابھرنے والے خطرات کا بین الاقوامی رپورٹس کے تناظر میں جائزہ لیا گیا، قانون کی عملداری اور ٹیرر فائنینسنگ سے نمٹنے کے لیے طریقے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے 2 طرفہ شراکت داری پر بھی غور ہوا۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے کہا ہے کہ نیب کے ساتھ معاہدے طے پا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے دھوکہ دہی کرنے والوں کے مقدمات نیب کے پاس جائیں گے۔ لندن میں انہوں نے نمائندہ فرید قریشی سے گفتگو کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سید قمر رضا چیئرمین OPF کے، شریع بتائیے کہ جو نیب کے حوالے سے معاملات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، ان کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں شکر گزار ہوں چیئرمین نیب کا۔ ایک تو وہ خود بھی امریکہ میں ڈیفینس اتاشی رہ چکے ہیں اور وہ بخوبی واقف ہیں اوورسیز کی امپورٹنس سے بھی اور اوورسیز کے مسائل سے بھی۔ یہاں پر نیب ہیڈ کوارٹر میں ایک سیل بننے جا رہا ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز کو خاص طور پہ پرٹیکولرلی ڈیل کرے گا۔ فائنینشیل میٹرز ہیں، پراپرٹیز کے ایشوز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ ایشوز ہیں، جو بھی اس طرح کے میٹرز جن کو OPF سمجھے گا کہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے نیب کا فورم جو ہے نا اپروپریٹ ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم نیب کو ریفر کریں گے اور نیب ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا۔ آپ نے گفتگو سنی، یہ اچھی خبر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ اب نیب بھی آپ کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، اور OPF نے اس میں کی رول پلے کیا ہے۔ آپ کی اگر کوئی بھی شکایت ہے پاکستان کے اندر تو OPF سے رابطہ کریں اور وہ اپنے طریقے سے نیب سے کانٹیکٹ کر کے ان سے آپ کے مسائل حل کروائیں گے۔ روسی صدر پیوٹن امن مذاکرات کے نتائج سے خوش۔ سینٹ پیٹرز برگ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ماسکو نے یوکرین پر امن مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ یورپی یونین اور کیف نے روس کے ساتھ تمام رابطے منقطع کیے۔ یوکرین کو مذاکراتی عمل سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ ماسکو اور واشنگٹن دونوں امید کرتے ہیں کہ یوکرین امن مذاکرات میں حصہ لے گا۔ مذاکرات کے لیے اچھا ماحول بنانے پر سعودی قیادت کا مشکور ہوں۔ جلد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹیلی فون کروں گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے جامعہ NED میں پاکستان کا پہلا نیشنل کنٹینر بیس ڈیٹا سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا اور مصر نے ہمارا ویژن اپنایا اور ترقی کی۔ تفصیلات انور خان کی رپورٹ میں جانیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے پاکستان نے پہلا نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر NED میں قائم کر دیا گیا۔ ڈیٹا سینٹر کا افتتاح وفاقی وزیر احسن اقبال نے کیا، جو پاکستان کی جامعاتی گلوبل کنیکٹیویٹی کو بہتر کرے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کی کہانی میں کئی مواقع ضائع ہوئے ہیں، ہم نے کئی بار اڑان بھری مگر بدقسمتی سے پورا نہ کر پائے۔ ترقی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ ہم نے متعدد بار اڑان بھرنے کی کوشش کی، بہت کامیابی سے اڑان بھی بھری، لیکن وہ اڑان دیر پا ثابت نہیں ہوئی،
اور ہماری اپنی غلطیوں سے اور حماقتوں سے ہم نے اپنی ہر اڑان کو کریش کیا۔ وفاقی چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد اور NED کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش ڈودی کہتے ہیں ڈیٹا سینٹر میں پرائیویٹ کلاؤڈ کی سہولت فراہم ہوگی۔ جو بھی قوم ڈیولپمنٹ کے اصولوں کو فالو کرتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور جو قوم ترقی کے اصولوں کے برخلاف چلتی ہے اس میں چاہے کتنا ہنر ہو، کتنی صلاحیت ہو، کتنے وسائل سے مالا مال ہو، وہ محروم رہ جاتی ہے ترقی سے، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاکستان کے پہلے نیشنل بیس ڈیٹا سینٹر پاکستان کی 500 جامعات کو IT، تحقیق اور تعلیمی سہولتیں فراہم کرے گا، جس سے پاکستان کی تعلیمی خدمات کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ منتظمین کے مطابق اس ڈیٹا سینٹر کی تعمیر پر $5 سے $6 ملین کی لاگت آئی ہے۔ کیمرہ شاہد ویرانی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ وزیر آباد کے مقامی کالج میں کلچر ڈے منایا گیا، جس میں طلباء طالبات نے تمام صوبوں کے روایتی لباس زیب تن کر کے ساتھ ساتھ انواع و اقسام کے پکوان بھی تیار کیے۔ دیکھتے ہیں راشد چودھری کی یہ رپورٹ۔ وزیر آباد کے نجی کالج میں کلچر ڈے کے موقع پر طلباء طالبات نے تمام صوبوں کے ملبوسات زیب تن کیے اور انواع اقسام کے کھانے، سرسوں کا ساگ، تندوری روٹی، کوئلوں کی آگ پر چکن ٹکا، چکن کباب اور ملائی بوٹی سمیت متعدد ڈشز بھی تیار کی۔ بچیوں نے کلچر ڈے کے موقع پر پھولوں سے تیار کردہ گجرے اور دیدہ زیب چوڑیاں بھی چڑھائیں۔ اس موقع پر بچیوں نے ڈھول کی تھاپ پر ٹپے بھی گنگنائے۔ مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیا۔ ہم نے کشمیری کلچر ریپرزینٹ کیا، پنجابی کیا، سندھی کیا، جس میں ہم نے ڈفرینٹ کھانے بنا کے لے کے آئے، ہم نے پرائز بھی ون کیا۔ علاقائی ملبوسات پہنے طلباء طالبات سمیت اساتذہ نے بھی کلچر ڈے کو خوب انجوائے کیا۔ اس پروگرام میں ہماری یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا، سب بچوں نے ڈفرینٹ کلچرز کو جو ہے ریپرزینٹ کیا۔ ایسی غیر نصابی سرگرمیاں جہاں بچوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرتی ہیں، وہیں انہیں ملکی ثقافت سے روشناس کرانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ کیمرہ مین ارشد لال کے ساتھ راشد چودھری، ARY نیوز، وزیر آباد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے ARY۔